औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सहाबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। आज की इस प्रोग्राम इस्लाम और आज का इंसान, आज का ये प्रोग्राम, इसमें मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और देखिए कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमान के नाम पे जो एक जुल्म सितम का बाज़ार गर्म है, और जब हम इसकी तारीख़ में देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया मुसलमानों ने, मुसलमान कौम आखिर इसके लिए ही बनी थी क्या? मुसलमान कौम जो आज यहाँ पे हम तमाम के तमाम जो मुसलमान हैं, जो हमारा जो किबला है, जो हमारा जो ईमान है, जो हमारा मज़हब है, इसकी बुनियाद को सामने रखते हुए क्या मुसलमान इसीलिए आज ही के दिन के लिए बने हैं कि आज के इस दिन में मुसलमान और इस्लाम के नाम पे ये जो तफ़रक़ा हमारे सामने आया है कि हम इसकी तनाज़ुर में जब हम देखते हैं, बातचीत करते हैं, वो एक चीज़ हमारे सामने आती है कि इस्लाम और मुसलमान के दरमियान जब हम एक चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं, एक चीज़ देखते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली बात ये है कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जब हम इस्लाम के बारे में बात करते हैं, और क्योंकि आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके आज तक, क्या ये इस्लाम जिस दौर में नबी पाक अलैहिस्सलाम थे वो दौर, और जिस दौर में आज हम इस दौर में हैं, जिस दौर का हम तरक्की याफ्ता दौर कहते हैं, जिस दौर का हम जदीद दौर के नाम से यहाँ पे याद करते हैं, क्या इस्लाम पूरे के पूरा हम में समाया हुआ है, या कुछ ये हमारी आपस की जो हमारे अंदरूनी तो ऐसे उम्मत मुसलमान में कोई ऐसे खलफशार हैं, कोई ऐसी हमारे अंदर की ऐसी बातें हैं कि जो हम एक दूसरे से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और जिसकी वजह से हम इस्लाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। देखिए कि आज से 1400 साल पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था, जब उन्होंने आखिरी खुतबा दिया था, उन्होंने ये फरमाया था कि सहाबा कराम को गवाह रखिए, अल्लाह तबारक तआला की ज़ात को गवाह रखिए। ये फरमाया था कि मैंने आपको गवाह रहना कि मैंने इस इस्लाम को अपने हक़ अदा कर दिया और आप लोगों तक पहुँचा दिया है। लेकिन उसके बाद सहाबा कराम जिस का मुँह जिस तरफ था पूरी दुनिया में फैल गए, और करते करते ये देखिए आज 1400 साल गुजर गए हैं, और हमारे दरमियान जो भी आज का ये दौर आया है, और जिस दौर में इस्लाम ने यहाँ पे तरक्की की है, जिस दौर में इस्लाम ने गलबी हासिल की है, वो दौर भी सामने है, और आज का दौर भी हमारे सामने है कि हम वही मुसलमान हैं, वही इस्लाम है। लेकिन एक चीज़ हमारे सामने आई है कि इस तरह कि ये अगर इस्लाम वही है, मुसलमान क्या हम वही हैं, या मुसलमान जस्ट हमारा एक नाम है, क्या हम नाम नहायत मुसलमान हैं कि जिसको एक लेबल लगा दिया गया है कि हाँ यहाँ पे हम मुसलमान हैं? क्योंकि हमें इस्लाम तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन मुसलमानियत मेरे ख्याल में हमें नहीं रही कि जिसको बेस करते हुए हम ये सोचते हैं कि इस्लाम और मुसलमान में एक फ़र्क है। मैं ये समझता हूँ इसलिए फ़र्क है कि इस फ़र्क को हमने डाला है, हमने शायद इस्लाम को सही तरह से पढ़ा नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने इस्लाम को सही तरह स्टडी किया है, जिन लोगों ने इस्लाम को अपनाया है, जिन लोगों ने इस्लाम के अशार को अपने ऊपर तारी करके, अपने अंदर ज़म करके वो लेके चले हैं, इस्लाम की शमा को साथ लेके चले हैं, उन्होंने दुनिया फ़तह की है। 22 लाख मरबा मील के ऊपर इसी इस्लाम की वजह से हज़रत उमर ख़त्ताब ने हुकूमत की है। और लेकिन आज हम ये देखते हैं कि इस आज से 1400 साल बाद के इस्लाम की तरफ हम देखते हैं, क्या हमें वही इस्लाम जो आज से 1400 साल पहले था वही हम में है, या हम मुसलमान तब्दील हो गए हैं, हम मुसलमान वो मुसलमानी तो नहीं रही है? तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है उम्मत मुसलमा और मौजूदा हालात क्या हैं, कि उम्मत मुसलमान कहाँ पे स्टैंड कर रही है, और हम आज किस हालात से गुज़र रहे हैं, किन किन हालात से गुज़र रहे हैं, किन किन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। क्या हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, या इस्लाम का सिर्फ एक नाम लेने वाले हैं? तो जनाब इसी टॉपिक पर बात करने के लिए जो हमारे स्टूडियो में जो मौजूद हैं मेरे साथ, उनमें कराम का पैनल मौजूद है। सबसे पहले हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मुहीद्दीन ज़ियाई साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का आप से ठीक है, खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ साथ हैं जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती साकिब अली हज़ारवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। साकिब साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक के एहसान, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इनके साथ साथ हमारे साथ जो नात ख़्वान हज़रात हैं, इश्तियाक़ अहमद कादरी साहब हैं, और हाफिज़ मोहम्मद एजाज़ गोलवी साहब हैं। तो एक सबसे पहले मैं सवाल करूँगा मुफ्ती साकिब साहब आपसे कि जो आज हम देखते हैं कि मस्जिद अक्सा तारीख़ के आईने में, ये अक्सल में मस्जिद अक्सा का जो वजूद कब आया, इसकी तारीख़ हमें क्या बता रही है? और उसके बाद हम आएंगे इस तरह कि गज़ा के वो जो इसराइल ने बमबारी की है, वहाँ पे एक ऐसी जंग छिड़ी है जो सिर्फ उन्होंने फ़लस्तीनी के साथ जंग नहीं छिड़ी, कि वो जंग ऐसी जंग है कि जो हर एक मुसलमान बच्चे के साथ है।
وہ ہر اس انسان کے ساتھ ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور یہ جنگ اس وقت تک رہے گی کہ جب تک صبح قیامت تک، جب تک ایک بھی کافر اس دنیا میں رہے گا، اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں یہ جنگ ہماری جاری ساری رہے گی۔ تو جناب مفتی صاحب، آپ ہمارے یہاں پہ رہنمائی فرمائیں کہ مسجد اقصیٰ کی جو تاریخ ہے، اس کی تاریخی آئینے میں، اس کے تناظر میں آپ ہمیں یہاں پہ ہمارے رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ روئے زمین پر سب سے پہلی جو مسجد ہے وہ مسجد حرام ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، صحابی رسول حضرت ابو ذر جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسجد الحرام، فرمایا کہ سب سے پہلی جو روئے زمین کی مسجد ہے وہ مسجد حرام ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور اس کے بعد کون سی مسجد؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسجد الاقصیٰ، کہ مسجد حرام کے بعد دوسری جو روئے زمین کی مسجد ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور ان دو مسجدوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 40 سال، یعنی 40 سال پہلے مسجد حرام بنائی گئی اور 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ جو ہے یہ معرض وجود میں آئی، یعنی اس کی تعمیر کی گئی۔ مسجد اقصیٰ جو ہے، اس مسجد پر بہت سارے انبیاء کرام جو ہیں ان کے بہت سارے یہاں پر معاملات ہیں۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد اقصیٰ کو اپنا مسکن بنایا۔ بے شک۔ پھر آپ کے بعد آپ کے شہزادے حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اس مسجد کو اپنا مسکن بنایا، یعنی وہاں پر آپ قیام پذیر رہے۔ پھر اس کے بعد جب فرعون کی ہلاکت ہوئی تو فرعون کی ہلاکت کے بعد جناب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل جو قوم تھی، آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ جہاد کے ذریعے بیت المقدس کے ارد گرد آپ لوگ جمع ہو جائیں۔ تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ سزا دی اس بات کی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بھی بہت سارے جو ہے وہ اس مسجد اقصیٰ کے ساتھ معاملات ہیں۔ پھر اس کے بعد دیگر انبیاء کرام جو ہیں ان کے مسجد اقصیٰ کے ساتھ بہت سارے معاملات ہیں، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سرزمین پر جو ہے وہ نبوت کا اعلان کیا تھا، بیت المقدس پر۔ اور حضور نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی جو زندگی تھی، آپ اس کا اگر مطالعہ کریں تو حضور نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ یوں قبلہ اول ہے، حضور نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں منہ کر کے مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کفار نے تانا دیا، حضور نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ادھر مرضی اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں، اللہ رب العزت وہاں پر آپ کا قبلہ بنا دے گا۔ تو اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسجد اقصیٰ جو ہے، بیت المقدس جو ہے، بیت المقدس یا مقدس دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، تو یہ جو سرزمین ہے یہ تاریخی اعتبار سے انبیاء کرام علیہ السلام کے بہت سارے تاریخی واقعات جو ہیں اس جگہ کے ساتھ، اس مسجد کے ساتھ منسلک ہیں۔ بہت سب ہمارے یہ بھی ساتھ یہاں پہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ دیکھیں کہ جس طرح اسرائیل کا جو آج کل عمل دخل ہے وہاں پہ اس ہمارے پاک سرزمین کے اوپر، اور جس طرح جو عرب کنٹریز نے تقریباً آج سے 6 7 8 مہینے پہلے جو وہاں پہ ان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا جس میں ہمارا سعودی عربیہ ہے اور دوسری خلیجی ریاستیں ہیں، تو اس معاہدے کے بعد آپ نے یہ دیکھا ہوگا ایسا نا کہ جو حالات تھے وہاں پہ بیت المقدس کے اور وہ اور آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس سے پہلے وہاں پہ اتنے افراتفری کا دور تو تھا ہی، لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اگر اس کی ایسی کیا وجہ ہے کہ مطلب جو اسرائیل ہے وہ بار بار وہ ہمارے جو ایسے مقدس مقامات ہیں ان کی بے حرمتی کر رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں پر اس کی دیگر وجوہات ہیں، میں جو سمجھتا ہوں اس میں مین وجہ یہ ہے کہ نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہماری جو وفاداری ہے وہ ختم ہو گئی۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، بظاہر تعداد میں وہ تھوڑے تھے، ان کی کثیر تعداد نہیں تھی، لیکن حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی وفاداری تھی۔ اللہ رب العزت نے کیسر و کسرہ جیسی وہ سلطنت ان کے قدموں میں رکھی۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ وجہ کیا تھی؟ واپس میں اتفاق، اتحاد، پیار اور محبت تھا ان لوگوں کا، صحیح۔ حضور سے وفاداری تھی۔ آج ہم لوگ حضور سے وفاداری نہیں کر رہے، ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ آج دیکھیں امت مسلمہ کو اس وقت 1.5 ارب سے زائد امت مسلمہ ہے،
اور 57 کے قریب جو اسلامی ممالک ہیں، اور ہماری اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں پر. آپ فلسطین کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے اخلاقی کہ ہم اس کا جو ہے نا وہ جواب دے سکیں، فقط ہم جو ہے نا وہ بات کر کے مذمت کر دیتے ہیں. تو اگر ہمارے اندر امت مسلمہ میں اتفاق، اتحاد، پیار اور محبت کی فضا قائم ہوگی تو یقیناً اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے. موجودہ حالات کی جو آپ دیکھیں کہ میں تھوڑا سا اضافہ کر کے پھر موجودہ حالات کی طرف بھی آتا ہوں. مفتی صاحب نے بڑی زبردست ہماری رہنمائی کی ہے کہ مسجد تاریخ کے آئینے میں یہ ایسی ہے کہ کعبۃ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حرمت والی اور سب سے جو ہے نا اعلیٰ گھر، کعبۃ اللہ کے بعد جو خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، کعبۃ اللہ کے بعد وہ مسجد اقصیٰ ہے. ٹھیک ہے، جہاں انبیاء نے نمازیں پڑھی، جہاں انبیاء نے عبادت کی، جہاں انبیاء کا مسکن رہا، اور ارد گرد جتنا بھی ہے وہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اس کے ارد گرد وہ برکات ہیں، وہ رحمتیں ہیں، وہ برکتیں ہیں، وہ کیا؟ انبیاء کی قبور ہیں. ٹھیک ہے. اب جو آج کا جو ہے نا آج کی جنگ ہے وہ یہ ہے جس میں ہمارے حکمران بھی شامل ہیں جو برائے نام اسلامی حکمران ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں جی ہمارا کعبہ بیت اللہ ہے، وہ ہمارے پاس ہے، وہ یہودیوں کا قبلہ ہے. حالانکہ انہیں اپنی تاریخ سے آشنائی نہیں ہے. وہ اگر انہوں نے دین پڑھا ہوتا، قرآن سے لو لگائی ہوتی تو انہیں پتہ چلتا یہ مسلمانوں کا ہی قبلہ ہے. بھائی ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کا وہاں مسکن ہے اور یہودی انہیں اپنا امام مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہودیوں سے کیا تعلق ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو پوچھا گیا کس لیے رکھتے ہو؟ کہا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے زیادہ میں حقدار ہوں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا اس کی جشن کی، اس کی خوشی مناؤں، کیونکہ اس کے دین پر میں محمد ہوں. تمہارا ان کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. 1400 سال پہلے حضور نے فرما دیا تھا کہ موسیٰ کے ساتھ یہودیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج ہم ان کے ساتھ تعلق بنا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا دین وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج اگر عیسیٰ علیہ السلام خود بھی موجود ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی موجود ہوتے تو وہ حضور کے دین پر ہوتے، حضور کی امت میں انہوں نے آنے کی دعائیں کی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اسلامی ممالک کے جتنے بھی جو ہے نا وزراء ہیں، جتنے بھی حکمران ہیں، انہیں یہ تاریخ پڑھنی چاہیے کہ یہ قبلہ یہودیوں کا قبلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے. اور جس طرح تمہارے لیے محترم کعبۃ اللہ ہے، جس طرح تمہارے اور میرے لیے ایک محترم مسجد نبوی ہے، اسی طرح ہی یہ مسجد اقصیٰ بھی تمہارے اور میرے لیے محترم ہے. ٹھیک ہے، تاریخ میں ہمیشہ جب بھی یہودیوں نے قبضہ کیا تو جابرانہ قبضہ کیا، مسجد اقصیٰ کی حرمت انہوں نے پامال کی ہے. ہمیشہ ہی اس کی حرمت کو اگر بحال رکھا ہے تو وہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے غلاموں نے رکھا ہے. ٹھیک ہے، آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ جب جو ہے نا فلسطین میں، شام کے لوگوں میں تم یہ ظلم و جبر برپا ہوگا تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ایک چیز آپ کی بات کو یہاں پہ میں کاٹ رہا ہوں. دیکھیں کہ اس سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اسلام نے الحمدللہ ترقی کی اور اسلام میں کیونکہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ صبح قیامت تک یہی ہمارا دین اسلام یہاں پہ قائم دائم رہے گا. لیکن سب سے پہلے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر مسلم جتنے بھی یہاں پہ پاورز ہیں، جتنے بھی ہم حکومتیں ہیں، جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، ان کے خلاف ہمیشہ وہ سفارہ رہی ہیں. لیکن ایک چیز یہاں پہ کامن ہے کہ دیکھیں اس سے افغانستان کی مثالیں لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب افغانستان سے جب انہوں نے اپنے عزائم جو تھے وہ ان کے پورے نہیں ہوئے، شکست فاش ان کے ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ جب دیکھیں کہ آج انہوں نے یہاں پہ کیا کیا کہ غزہ کے اوپر ایسی بے تحاشا بمباری کی، اور وہاں پہ ہمارے خواتین ہیں،
ہماری مائیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بچی ہیں، مطلب ان کے ساتھ کیا کہ ظلم و ستم کیا گیا. اب یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی یہ دیکھیں کہ فلسطین میں جو آج جو وہاں پہ صورتحال ہے، اگر غیر مسلم اگر وہاں پہ ٹوٹ پڑے ہیں، صرف ایک اسرائیل نہیں ہے، اسرائیل تو مطلب انہوں نے ایک آگے رکھا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں کہ پورے کے پورا جو عالم اسلام کی اس کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے تمام جو طاغوتی جو کوششیں ہیں، جو طاغوتی جو اقوام ہیں، یہ سب ایک پیج پہ ہیں. لیکن دکھ مجھے اس بات پہ ہو رہا ہے مفتی صاحب کہ یہ اگر غیر مسلم جو جتنے بھی قوتیں ہیں، جتنے بھی وہاں پہ کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، وہ ایک پیج پہ ہیں، لیکن ہم مسلمان ایک پیج پہ کیوں نہیں ہو رہے؟ اب دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارا سعودی عربیہ ہے، اس کے بعد یہاں پہ اس کے اوپر یہاں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اب نیکسٹ اللہ نہ کرے اگر آج ہمارے قبلہ اول کی بے حرمتی کی گئی ہے، کل اللہ خدا تعالیٰ نہ کرے کل اگر یہی بات اگر وہاں پہ مدینہ منورہ میں ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، تو وہ وہاں پہ ہم کس جگہ پہ سٹینڈ کریں گے؟ وہاں پہ اس میں امت مسلمہ کیا کریں گے؟ مفتی صاحب بڑا زبردست آپ نے سوال کیا ہے پروفیسر اعجاز صاحب، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، یہ ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہ ہم اقتدار میں اس بندے کو لائیں جسے دین کی سمجھ ہو، جسے پتہ ہو کہ مسلمانی نام کس چیز کا ہے. جو آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں میں سب کچھ پڑھ کے آیا لیکن اسے دین سمجھ نہ آیا، اور اس نے حضور سے جو ہے نا قربت نہیں اختیار کی، حضور سے کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، تو وہ ہمیں کیا بتائے گا؟ جس نے اپنی اسلام کی تاریخ کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس سے آشنائی نہیں ہے، اس کو قرآن جس نے نہیں پڑھا، اگر قرآن پڑھا ہوتا تو واضح اللہ کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ ان کو تم اپنے ولی نہ بناؤ، کہ تم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں جتنے بھی جھولتے رہو، یہ تمہارے دوست کبھی بھی ہرگز نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے آج ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں آ کے وہ سب سے پہلے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ پنگ پھر دوستی کی چڑھاتے ہیں فرانس، اٹلی، انگلینڈ کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو بظاہر امن کے دائی ہیں. لیکن آپ دیکھیں دنیا کے کسی کونے میں اگر یہودی کا کوئی کتا بھی مر جاتا ہے نا تو ساری تحریکیں ان کی حرکت میں آ جاتی ہیں، اور ایک جو ہے نا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک فرد واحد کوئی شخص اگر کسی بندے کو مار دیتا ہے تو پورے اسلام کو گالی دیتے ہیں وہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، کہ اسلام کی تعلیمات معاذ اللہ ایسے ہیں، مدارس میں یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، وگرنہ کوئی بھی. اور دوسری طرف دیکھیں آپ کشمیر کو دیکھ لیں، مسلمانوں کے ساتھ بربریت کا وہ عالم ہے کہ آپ سوچ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے آپ. بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے، افغانستان میں کیا ہوا ہے یار، وہ لوگ نہتے کیا کر رہے تھے آپ کو، کب مار رہے تھے آپ کو، کیا کیا انہوں نے؟ کیا صرف ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے؟ اور ایک چیز میں آپ کو انہوں نے کشمیر کی مثال لی. دیکھیے کہ پریویس ایئر جب وہاں پہ لاک ڈاؤن انہوں نے کیا اور کشمیر کی وہ مائیں ہماری وہ بچیاں، وہ ہماری بہنیں وہ چیخ پکار کر رہی تھیں کہ سانا کے مینز کہ ہمارے ہاں اگر آج یہ عالم ہمارے پر ہے، یہ عذاب، یہ قہر اگر انڈیا ہمارے پر یہاں پہ ڈھا رہا ہے، اور اگر جو پوری دنیا اگر اس کے اوپر یہاں پہ تماشائی بنی ہے، اگر کچھ نہیں کر سکتی، تو رب کائنات کی جو ذات ہے وہ بالکل دیکھ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی وہ بالکل بے آواز ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہمارے اوپر مزید ایسی آزمائشیاں لگی. دیکھیے پوری دنیا میں جو کرونا کووڈ-19 کی جیسی ایک وبا ہمارے اوپر یہاں پہ ہے آج جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں، کیا یہ کسی عذاب سے کم ہے؟ اور آج جب ہمیں کشمیر کے وہ لوگ، وہ نہتے جو لوگ، وہ ہماری مائیں بہنیں، ان کی اگر چیخ و پکار ہم نے نہیں سنی، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں پوری دنیا کو مبتلا کر دیا ہے، اگر ہم یہ شام اور جو فلسطین اور جو دیگر جو وہاں پہ ایسی ریاستیں اسلامی ممالک ہیں کہ جن کے اوپر آج ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر ہم اسی طرح کھڑے تماشائے بنے رہے، خدا نہ خواستہ پھر کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے. لیکن وقت آنے سے پہلے ہمیں سمجھ جانا چاہیے. میں آج جو جس چیز پہ آ رہا تھا نا یہ سارا، کہ آج کیا ہو رہا ہے غزہ کی پٹی پہ، فلسطین پہ ظلم و بربریت کا ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے. ٹھیک ہے، ہر طرف مسلمان کٹ رہے ہیں، آپ بھی اظہار مذمت کر رہے ہیں. دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے دل میں ایک آگ لگی ہے. میں بھی مذمت کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، میری پہنچ یہاں تک ہے.
آپ کی پہنچ یہاں تک ہے کہ ہم لوگوں تک آواز پہنچائیں جی ہم مذمت کر رہے ہیں اس چیز کی، یہ ظلم ہے، بربریت ہے. بالکل لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں ان کے کانوں میں جونگ بھی نہیں رینگتی، ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہے بھائی، کیونکہ کٹ رہا ہے مسلمان کٹ رہا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران بھی ہیں جتنے بھی ہیں وہ بھی صرف مذمت کر رہے ہیں. یار یہ مذمت میرا کام ہے، مذمت پروفیسر اجاز صاحب کا کام ہے، یہ کر سکتے ہیں. عوام کر رہی ہے مذمت گلی کے کونے. آپ اگر مذمت کر رہے ہیں تو کون سا بڑا کام رہے ہیں؟ آپ کا کام مذمت نہیں ہے، آپ کا کام مرمت ہے. مرمت ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ مرمت کے آج ہوش کے ناخن لیں. میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے جو ہے نا جو صاحبان اقتدار ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، آج ہوش کے ناخن لیں. کل تمہارے پاس اقتدار تھا، تم نے امت مسلمہ کے لیے کیا کیا ہے؟ وگرنہ اس دین کو تمہاری اور میری محتاجی نہیں ہے، اللہ کہے گا اور پوری دنیا میں دین کا بول بالا ہو جائے گا. اس لیے کم از کم تاریخ کے آئینے میں تمہارا نام غداروں میں نہ ہو، دین کے وفاداروں میں ہو. یار مرنا ایک دن ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے. سب کم از کم اگر مرو تو زمانہ تمہیں دنیا میں بھی یہ یاد کرے کہ یہ حضور کے دین کا، اسلامی ریاستوں کا مسلمانوں اپنا مال بچانے کے لیے، اپنا آپ بچانے کے لیے انہوں نے انگریز کے تلوے نہیں چاٹے یہودیوں اور کیے، بلکہ تاریخ میں تمہارا نام ہو کہ یہ خوددار لوگ تھے، یہ دین کی غیرت لے کے وہ لوگ ہیں جو اسلام کی غیرت میں نکل کر آگے آنے والے ہیں. اگر تم مر گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یار، اگر مر گئے تو اس دنیا میں فرعون جیسی، قارون و حامان جیسے دولتوں کے انبار رکھنے والے مر گئے، سب نے مرنا ہے. لیکن کم از کم مرے بندہ تو ٹیپو سلطان کے کہنے سے یہ قول میں چاہوں گا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی زندگی بہتر ہے کہ کم از کم یہ تو ہو کہ شیر کی طرح جیے. دیکھیں کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام جو پرامن مذہب ہے اور یہاں پہ اس کے بین الاقوامی طور کے اوپر سب کو ملا کے چلے کا درس دیتا ہے، یہ بالکل ایسا ہے. لیکن اگر ایسی بات ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں اور دیگر غزوات میں شرکت کی ہے. اگر بالکل اگر پرامن مذہب ہے تو بالکل ہے، لیکن اسلام سب مرمت کرنے والا مذہب ہے، اسلام جنگ کا بھی مذہب ہے. اسلام ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ ہمارے دین کے ساتھ اس طرح کے گناہوں میں مذاق کیا جائے، جہاں پہ ہماری عزتیں پامال کی جائیں، جہاں پہ ہماری خواتین کی، ہمارے بچوں کی بے حرمتی کی جائے، تو وہاں پہ انسان کو اپنے ہاتھ میں اسلحہ لے کے نکلنا چاہیے اور دشمن کا بالکل بہترین طریقے سے، جیسے جنگ میں انسان ہونا چاہیے، جیسے ایک مجاہد ہے اس طرح انسان چاہیے. بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. اسلام نے ہمیشہ امن کا، اسلام میں آپ اٹھا کے دیکھیں اگر کوئی جنگ بھی ہوئی ہے تو وہ امن کے لیے ہے، بالکل جنگ کے لیے یا ظلم و بربریت کے لیے نہیں ہوئی. ہمیشہ اسلام نے جب بھی تلوار اٹھن کے لیے ہی اٹھائی ہے. ہمیشہ جس طرح آج یہود و نصارہ ہر طرف ظلم و بربریت کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے، ہندوؤں نے گرم کیا ہوا ہے، سکھوں نے گرم کیا ہوا ہے، یہودیوں نصرانیوں نے گرم کیا ہوا ہے. اسلام جو ہے نا دو قومی نظریہ جو ہمارے ملک کی بنیاد ہے وہ تھا ہی کہ ساری قومیں، سارے مذہب ایک ہیں اور امت مسلمہ ایک ہے. انہوں نے نہ کبھی ہمیں اپنے آپ میں داخل ہونے دیا ہے اور نہ ہمارے ساتھ مل کے رہے ہیں. ہمیشہ انہوں نے ظلم کے ساتھ جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا ہے اور اس کے خلاف ہمیشہ مسلمان اٹھے ہیں جب تلوار اٹھائی ہے اور جب دنیا میں امن ہوا ہے، جب اسلام فاتح ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کبھی بھی امن نہیں ہوا. میں آپ کو تاریخ ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے آپ تیر چلا رہے تھے، حضور نے فرمایا تھا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. وہ صحابی آپ جب فاتح ایران، شہنشاہ ایران کے پاس پہنچے تو آپ کے کپڑے جو ہے نا گرد آلود تھے، پھٹے ہوئے تھے اور آپ کی جو ہے نا جوتی مبارک جو ہے نا وہ بھی پھٹی ہوئی تھی. آپ کے جو ہے نا جو پاؤں مبارک ہیں وہ گرد آلود تھے.
تو اس نے آپ کے سامنے بہت سارا مال و متا، سونا جواہرات رکھے، کہا تم لڑنے کے لیے آئے ہو، یہ مال لے جاؤ، تمہارے لوگ بھوکے ہیں اور ننگے ہیں، تم انہیں کھلاؤ اور ہمیں چھوڑ دو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اے شہنشاہ ایران، ہم نے مصطفیٰ سے 2 چیزیں سیکھی ہیں، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، پھر یہ تیرا مال ہمیں نہیں چاہیے، تیرے اس مال کی بھی اور تیری سلطنت کی حفاظت ہم کریں گے، بے شک بے شک، ٹھیک ہے، اور تم یہ اس چیز کی گارنٹی دے دو کہ کسی کلمہ گو کہ تم تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، ٹھیک ہے، پھر تمہارے مال و جان کی حفاظت ہم کریں گے، بے شک ایسا، وگرنہ پھر تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ یہ تلوار کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب امن نہ ہو رہا ہو، ہر طرف ظلم و بربریت کا بازار گرم ہو، امن کی تلاش تم میں میدان میں آؤ، میں کہتا ہوں تم میدان میں آؤ، رب کی عزت کی قسم ہے اللہ یہ تعالیٰ لوگ تمہاری پرامن نصرت ہو فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور نصرت فرمائے گا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اور کیونکہ دیکھیں کہ آج ایک ایسا دور ہے کہ یقین کریں کہ ہر مسلمان کا دل دکھتا ہے جناب، کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان کے رتے بھی موجود ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کو تو ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں، عوام اس تکلیف کو محسوس ضرور کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اس تکلیف کی مذمت ضرور کر سکتے ہیں، جو یہاں پہ امت مسلمان کے ساتھ آج جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لیکن آخر اس کا علاج کون کرے گا جناب؟ ہر چیز کا ایک علاج ہوتا ہے، ہر بیماری کا ایک علاج ہوتا ہے، تو جناب اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ میں آؤں گا جناب، ہمارے ساتھ ہیں مفتی ثاقب رضا صاحب، کہ جو آج کا پورا جو سینیریو ہمارے سامنے ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح فلسطین میں وہاں پہ ایک ایسا بازار گرم ہے کہ جس کی جتنے میں مذمت کی جائے بہت کم ہے، لیکن یہ جو جتنے بھی اس پورے تناظر کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں جس طرح مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، میں اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے تاریخ میں یہ بات ہے کہ 22 لاکھ مربع میل زمین کا فاتح حضرت فاروق اعظم، اور آپ کے ہی دور مبارک میں یہ جو بیت المقدس ہے اس کو فتح کیا گیا۔ آپ اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھیں جان کے، تو تقریباً 17 ہجری کو یہ پورا معاملہ ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس جو ہے مقدس فتح کیا گیا، اور یہ جو بیت المقدس کو فتح کیا گیا، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ان کی رائب جو تھے ان کی سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ حدیث پاک کو دیکھ لیں، بلکہ مختلف روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں اس کو فتح کرنے کے لیے 4 ماہ تک مسلسل لڑائی اور جنگ لگی رہی، 4 ماہ تک، لیکن فتح نہیں ہوا۔ ان کا جو رائب تھا اس نے کہا کہ یہ اس وقت تک فتح نہیں ہوگا کہ جب تک تمہارے نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام عمر بن خطاب ہے، لقب ان کا فاروق ہے، وہ آئیں گے تو تب فتح ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس رائب کی اس بات کو سنا تو آپ نے فرمایا فتحنا البلد ورب الکعبہ، فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم اب یہ فتح ہو جائے، اب یہ فتح ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ جس شخصیت کا نام لے رہے ہیں عمر فاروق، عمر بن خطاب لقب فاروق، وہ تو ہمارے امیر المؤمنین ہیں۔ آپ نے خط لکھا، حضرت عبیدہ بن جراح نے خط لکھا، حضرت فاروق اعظم آئے اور اللہ رب العزت نے اس کو فتح عطا فرمایا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر بظاہر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی خلافت تھی، حضرت فاروق اعظم خلیفہ تھے، آپ کے ماتحت جو لوگ تھے وہ آپ کا حکم مانتے تھے۔ آج ہمیں یہ بات سوچنی ہے کہ آج مسلمانوں کو کوئی ایک لیڈر بنے گا۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کا اعلان ہوگا، ترکی کا اعلان ہوگا، سعودیہ کا اعلان ہوگا، نہیں، ایک لیڈر بنے گا، اس کے تحت سارے لوگ چلیں گے اور امت مسلمہ کے لیے ایک بلند اور مضبوط قسم کی آواز بلند ہوگی، تب یہ مسئلہ سارا حل ہوگا۔ اب دیکھیں، میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، پاکستان میں دہشت گردی ہوئی، علماء نے مذمت کی، سب نے مذمت کی، دہشت گردوں کو کافر قرار دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ ہمارا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، خواہ وہ کسی بھی جو ہے نا وہ مکتبہ فکر سے ہوں، کسی بھی لسانیت، کسی بھی زبان سے تعلق ہو ان کا، کسی بھی مذہب سے ہو۔ مسلمانوں کو تو کافر قرار دے دیا مسلمانوں نے، اب سوچیں ذرا فلسطین میں دہشت گردی نہیں ہو رہی؟ بالکل ہو رہی ہے، وہاں پر بچوں پر بم نہیں برسائے جا رہے، نماز کی حالت میں وہاں پر نماز تراویح ادا ہو رہی ہے، وہاں پر شیلنگ ہو رہی ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کشمیر کے اندر نہیں دہشت گردی ہو رہی ہے؟ یہ آخر کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟
یہ میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں. اب ادھر دیکھیں یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہو, اس کے برعکس دیکھیں امریکہ میں ایک پولیس مین کا قتل ہوا, آپ نے سوشل میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ وہ بات چلی, اس کا قتل ہوا, انہوں نے کیا کیا, پارلیمنٹ تک کا گھیراؤ کر دیا, بالکل وہاں پر صدر کی کرسی پہ جا کے بندہ بیٹھ گیا. وجہ کیا ہے, وہ لوگ اپنے مذہب کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, ہم لوگ کمیٹڈ نہیں ہیں. جب ہم لوگ کمیٹڈ ہوں گے مذہب کے ساتھ, دین اسلام کے ساتھ, خدا کی عزت کی قسم اللہ اسلام کو فتح. ہم دوسرے الفاظ سے ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں, بٹے ہوئے, ہمیں اپنی پہچان خود سے ہی نہیں ہے, تو کوئی ہمیں کیا ہماری پہچان. دیکھیں یہ انہی لوگوں کی سازش ہے, انہی لوگوں کی سازش ہے. ہمیں قومیت میں انہوں نے جو تقسیم کر دیا, قومیت میں تقسیم ہو گئے, لسانیت میں تقسیم ہو گئے, فرقہ واریت میں ہم لوگ تقسیم ہو. آج اگر ہم قومیت سے نکلیں, فرقہ واریت سے نکلیں, آج اگر ہم لسانیت سے نکل کے ایک مسلمان ہو جائیں, ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں, اللہ رب العزت اسلام کو فتح. بے شک, بہت خوبصورت بات جناب. یہ پتا تھا کہ ان کے دل میں جب محبت رسول ہوگی اور عشق رسول دین کی محبت ہوگی, انہیں ہم کبھی بھی فتح نہیں کر سکتے. بالکل یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ ان کی اقبال جو پہلے کہہ گئے ہیں, یہ انہوں نے سرچ کیا ہے, انہیں پتا ہے جب محبت رسول ان کے دل سے نکل گئی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. یہ میں آپ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دلوں میں اور ہمارے سینوں میں اجاگر کرنے کے لیے جناب اشتیاق احمد قادری صاحب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, آپ سا جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ, آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ, پھر میں نے دامن کسی چوکٹ پہ بچھایا ہی نہیں, میں نے دامن کسی چوکٹ پہ بچھایا ہی نہیں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. بڑا ہی پیارا شعر ہے. جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا
جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور مگتا ہے آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی سبحان اللہ، نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا کوئی اور، آپ جیسا کوئی اور ہمیں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اللہ کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ بہت خوبصورت نعت۔ ابھی یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک وقفے کا، ہم لوٹ کے آتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو اس پروگرام میں، کیونکہ آج جو ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم لوگ یہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں کہ اسلام اور آج کا دور، کہ ہم جس دور آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو ہم رہ رہے ہیں، کیا ہم وہ مسلمانیت کا تقاضا پورا کر رہے ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں
کہ جن میں رہتے ہوئے ہم اسلام کے مطابق کیا زندگی اصل میں گزار رہے ہیں کہ یا ہم نام نہایت مسلمان ہی ہیں. تو اس ٹاپک پر ہماری بات چیت ہو رہی تھی. ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس طرح کہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک، کیونکہ اسلام تو وہی ہے جو ہم نے سکھایا گیا ہے، اس میں کوئی ذرا بھر بھی تبدیلی نہیں آنے والی، کوئی ذرا بھی چینج یہاں پہ نہیں آنے والا. لیکن ایک چیز میں آپ کے یہاں پہ ساتھ رکھتا چلوں کہ دیکھیں کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور یہ اسلام اور اسلام کے چاہنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد بھی شامل ہوتی رہتی ہے، لیکن ساتھ آزمائشیں بھی ہوتی رہتی ہیں. دنیا یہ دیکھتی ہے کہ جو اسلام کو فالوورز ہیں، جو اسلام کے مان کے چلنے والے ہیں، ان کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے، ان کو کس طرح سے ایک پیج کے اوپر کبھی بھی اکٹھا نہ ہونے دیا جائے. وہ اس لیے کہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب اسلام نے اپنا غلبہ حاصل کیا اس وقت سے لے کے آج تک یہ دیکھیں کہ جو ہمارے جو عددن جو اسلامک جو کنٹریز ہیں وہ اسی جدوجہد میں لگی ہوئی ہیں کہ اسلام کو کسی نہ کسی طرح سے اس دنیا سے مٹا دیا جائے. لیکن یہ جو دین اسلام ہے یہ یہاں پہ سدا رہنے کے لیے آیا ہے، تعصب قیامت تک یہاں پہ رہنے کے لیے آیا ہے. کہ اس سے پہلے جب میں گیا تھا بریک میں، اور بریک میں جانے سے پہلے ہماری بات چیت ہو رہی تھی مفتی ثاقب صاحب سے، اور ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے اس طرح کہ جو فلسطین ہے اس کو آخر کسی نے فتح تو کیا تھا، اور جس دور میں یہ فتح ہوا تھا حضرت عمر فاروق کا یہ دور تھا. اس کے بعد سے لے کے آج تک ہم نے اس کی کس طرح حفاظت کی ہے، کیا کیا ادوار گزرے ہیں، کیا ہم نے اس کی جو حکومت جو انہوں نے فتح کر کے یہ خطہ ہمارے حوالے کیا تھا، مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، کیا ہم اس کا حقیقی معنوں میں اس کا حق ادا کر سکے ہیں یا نہیں ادا کر سکے ہیں. لیکن آج کے اس دور میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو آج کی وہاں پہ جو صورتحال جو وہاں پہ پیدا ہوئی ہے، کیا ہم ایک ایز اے امت مسلمہ ہمارا کیا حق بنتا ہے. تو میں جاؤں گا جناب ضیائی صاحب کے پاس، آپ ہمیں یہاں پہ رہنمائی فرمائیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور سے لے کے آج تک انہوں نے فتح کر دیا تھا، لیکن آج ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہیں. میں اس سے پہلے اپنی سوال جواب کے جانب آنے سے پہلے ایک بات ضمن عرض کروں گا. جی جی. نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو اس وقت بھی اس سرزمین کے لیے ایران اور روم کے درمیان جنگ چل رہی تھی. اس وقت بھی جنگ جاری تھی ایران اور روم کے درمیان. تاریخ کا ایک یہ حصہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور رومی جو لوگ تھے انہوں نے اس کو فتح کر لیا تھا، یعنی وہ جیت گئے تھے. پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقریباً 638 عیسوی اور 17 ہجری کو، جس طرح میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کر دیا کہ کیسے اس کو جو ہے نا وہ انہوں نے فتح کیا، فاروقی دور کے بعد تقریباً 400 سال تک یہ جو بابرکت خطہ ہے، یہ جو بابرکت سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کے پاس رہی. فاروقی دور کے 400 سال بعد یہ مسلمانوں کے پاس رہی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 1099 میں پوپ اربن روم، جو پوپ اربن دوم تھا، اس نے اس پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے پاس سے یہ سرزمین چلی گئی، اور 88 سال تک یہ سرزمین تقریباً ان کے پاس رہی. پھر اس کے بعد 1187 میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں انہوں نے، ظاہر ہے وہ مسلمانوں کے جرنیل تھے، بہادر سپہ سالار تھے، تو انہوں نے جو ہے اس سرزمین کو فتح کیا، اور تقریباً پھر اس کے بعد 700 سال تک یہ سرزمین 700 سال تک مسلمانوں کے پاس رہی. اور پھر پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تو اس کے بعد 11 دسمبر 1917 کو انگریزوں نے ترکی کی جو حکومت تھی، جس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو ختم کیا. اور وہ ختم کیسے ہوا یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ آپس کے اندر کے غدار جو لوگ تھے جن کی وجہ سے وہ سلطنت عثمانیہ جو ختم ہوگی. میں اسی جانب آؤں گا. تو جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خطہ تھا فلسطین کی سرزمین تھی، اس پر بھی یہودیوں نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا. پھر اس کے بعد انگریز کے یہاں سے جانے کے بعد نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی نے ظالمانہ منصوبہ جو تھا وہ منظور کیا، اور فلسطین وہ جو تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. 56% رقبے پر یہودی ریاست قائم کر دی گئی، جو کہ فلسطین کی آبادی کا صرف 33% تھا، یعنی 56% پر جو ہے وہ یہودی حکومت قائم کر دی گئی. اور اسی فیصلے کے تحت بیت المقدس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. تو یہ ہماری تاریخ ہے. پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان ہو گیا، اور بعد ازاں 1967 میں اسرائیل نے بیت المقدس کے مشرقی حصے اور شام اور اردن کے کچھ علاقوں پر ناجائز قبضہ کیا، جو کہ ابھی تک وہ قبضہ انہی کے پاس ہے. اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی یا مسلمانوں کے پاس سے
یہ جو ہے سرزمین چلی گئی، اس کی مین وجہ جو بنی وہ مسلمانوں کے اپنے غدار لوگ تھے، جو اندر تو بظاہر مسلمان تھے لیکن غدار تھے، انہوں نے غداری کی۔ اسلام کو کوئی چیز کیسا دے سکتی ہے تو پھر مسلمان خود ہی ہیں کہ جو اسلام کو خود ہی کہتے ہیں۔ میں اسی جانب عرض کروں گا کہ جب تک مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم لوگ کفار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ہم آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، 313 کہاں اور بدر میں دوسرا لشکر کہاں، 1000 کا لشکر، اللہ نے اس مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ پھر اس کے بعد دیکھتے جائیں، بظاہر تعداد میں تھوڑے تھے لیکن دین کے ساتھ وفات تھی، حضور کے ساتھ وفات تھی، اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ آج اگر ہم تعداد کے حساب سے بھی زیادہ ہیں، ایٹمی پاور بھی ہیں، ہمارے پاس فوجیں بھی ہیں، لیکن ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہم اسلام کے ساتھ جو ہے وہ ہماری جو وابستگیاں ہیں وہ مکمل نہیں ہیں، اس میں ہمیں نقص نظر آتا ہے۔ جب اسلام کے ساتھ ہماری وابستگیاں جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گی، شریعت کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، حضور سے وفا کریں گے، اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھوں کہ دیکھیں کہ اسلام کی جو تاریخ میں ایک چیز ملتی ہے کہ تعداد کی وہاں پہ کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر اسلام کو اگر فتح اس سے پہلے نصیب ہوئی، آج سے 1400 سال پہلے، یہاں پہ اگر کہ یہاں پہ ایک اوور ویو کرتے ہیں کہ اس کا موازنہ کرتے ہیں، تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر جس میں جذبہ ایمانی جتنا زیادہ ہوگا اس کو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح عطا فرمائی ہوگی، اور جو اگر میدان جنگ سے اگر بھاگا ہوگا، اس کا مطلب یہی ہوگا ایسا نہیں کہ اس کا ایمان کمزور ہوگا، کیونکہ یہ جو جنگیں جتنے بھی لڑی گئی ہیں، جو ہمارے اسلاف نے لڑی گئی ہیں اور جو ہمارے صحابہ کرام نے لڑی ہیں، تو اس کا جو ایک ہی موٹیو ہوتا تھا وہ یہ تھا ایسا نا کہ ایمان کی قوت کو بیس کرتے ہوئے تمام جنگیں لڑی گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرتیں عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی ہیں۔ اور مفتی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر جو مسلمان پوری دنیا کے اگر ایک پیج بھی ہو جائیں، اگر ایک امت ہونے کا ثبوت دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج بھی اتر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے بڑے زبردست رہنمائی کی ہے، بڑی زبردست طرف اشارہ کیا ہے کہ آج بھی ہم اگر حضور کے نام پہ جمع ہو جائیں، مکین گنبد خضرا کے ساتھ ہماری وفاداریاں منسلک ہو جائیں، تو وقت دور نہیں ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہر طرف تمہاری حکمرانی ہوگی، اور جو تمہارے زبان سے نکلے گا اللہ اسے پورا فرمائے گا، کیونکہ پورا اللہ کی ذات نے کرنا ہے۔ بات چل رہی تھی کہ اسلام کے غدار جتنے بھی ہیں انہوں نے اسلام کو جو ہے نا نقصان پہنچایا ہے۔ اصل میں جو اسلام کا غدار ہو وہ مسلمان کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں مسلمانی کو جو ہے نا پروموٹ کروں گا، اور وہ لالچ کر رہا ہے کرسی کا، اقتدار کی اس میں لالچ ہے، طمع ہے اس کے اندر، مال و دولت کی، ہوس کی، سرداری کی، وہ بندہ کبھی بھی اسلام کی تاریخ میں اچھا حاکم ثابت نہیں ہوا، اس نے اسلام کی خدمت نہیں کر سکا۔ وہی شخص جسے اسلام نے منتخب کیا اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس نے اسلام کا پرچم اٹھایا اور اسلام کے ساتھ اس نے وفاداری کو پہلے رکھا، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات حضرت عثمان غنی، اور جتنی بھی تاریخ اسلام اٹھائیے، اسی شخص نے اسلام کی صحیح خدمت کی جس نے دین کے ساتھ صحیح معنی میں وفاداری اور حضور کے ساتھ۔ مفتی صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ بیت المقدس فتح ہوا، یروشلم کے جو راہب تھا اس نے کہا کہ خلیفہ ثانی آئے گا تو یہ قلعہ تمہارے حوالے کریں گے، تو وہ علامہ واقدی نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کو خط لکھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہ آپ آئیں گے تو یہ قلعہ بغیر لڑائی کے فتح ہو جائے گا، تو آپ آئے تو ایک خادم لے کے آئے ساتھ، وقت کے 23 لاکھ مربع میل کے اکیلے حاکم، اور ساتھ ایک حاکم مدینہ سے چلتا ہے اور وہاں شام پہنچتا ہے، اور حال یہ ہے کہ جب شہر میں داخل ہوتے ہوں تو وہ غلام سواری پہ ہے اور آقا نے مہار پکڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ عیسائی کہنے لگے یار یہ تمہارا جو ہے نا امیر المومنین ہے حبشی جو ہے نا غلام، اس سے تو اس کا غلام پہ زیادہ پیارا ہے، اگر یہ تمہارا آقا ہے تو ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ وہ ہمارا آقا نہیں ہے، ہمارے امیر المومنین تو وہی ہیں جنہوں نے مہار پکڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ راہب بھی کہنے لگا کہ یہی ہمیں اپنی کتابوں سے ملتا ہے کہ جب وہ شہر میں داخل ہوگا تو اس کا غلام اونٹ پہ سواری ناکہ پہ بیٹھا ہوگا اور وہ مہار پکڑ کے داخل ہو رہا ہوگا، اس کے انصاف کا یہ عالم ہوگا، اتنا منصف ہوگا۔ تو اس نے وہ فتح جو ہے نا وہ قلعہ والا کرتے ہوئے تو بڑی زبردست تاریخ کا نقشہ کھینچا ہے علامہ واقدی نے۔ ایک
بڑا اجتماع ہے جو امیر المومنین کا استقبال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ مل رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضرت فاروق اعظم ملے تو دھاڑے مار کے رونے لگے، دھاڑے مار کے رونے، زاروں کی تار رونے لگے. کہا ابو عبیدہ ہم ذلیل ترین قوم تھے، ہماری کوئی وقت نہیں تھی زمانے کی، اگر آج اس دور میں اتنے لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں، ہمیں توقیر ملی ہے، تو صرف اور صرف اسلام سے وفاداری کی وجہ سے، محمد عربی کے جوڑوں کے صدقے میں ملی ہے، ٹھیک ہے. اگر حضور کے ہم وفادار نہ ہوتے تو زمانے میں چرچا ہمارا نہ ہوتا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آج فاروق اعظم تو وہ ہے جو اونٹ کو 5 اونٹ ایک لائن میں نہیں لگا سکتا تھا، وہ تو اونٹ اس کی بات نہیں سنتے تھے. آج انسان نہیں، جانور بھی فاروق اعظم کی حکومت کو مانتے ہیں. یہ فاروق اعظم کا کمال نہیں ہے، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ہے. یہ حضور سے وفاداری، اس وقت بھی حضور سے وفاداری کی، اور اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری نے اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت بخشی ہے. آج بھی وہی معیار ہے. اگر آج بھی ہم اسلام کے وفادار بن جائیں، یہود و نصارہ کے کتے نہلانے سے ہم باز آ جائیں، ان کے جوتے پالش کرنے. اگر وہاں پہ ہمارے کوئی بھائی، اگر ہم جانے والا انگلینڈ جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، وہ گویا ایسا ہمیں شو کر رہا ہوتا ہے کہ مینز کہ اس کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں مل گئی ہیں. اتنا تو کوئی بھائی اپنا مذہب چینج کرنے کے لیے، اپنے آپ کو عیسائی لکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں امریکہ کا ویزا ملنے کے لیے، یہ ایمان بیچ دیتے ہیں. تو اگر ہمارا قبلہ واشنگٹن، امریکہ، فرانس، اٹلی سے ہٹ کر مکہ مکرمہ بن جائے، ہماری محبتوں کا قبلہ گنبد خضرا بن جائے، تو رب کی عزت کی قسم ہے ساری قومیں تمہارا راستہ دیکھیں گی، تم کسی قوم کا راستہ نہیں دیکھو گے. جناب حافظ محمد اعجاز گولوڑی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت کلام ہے حضرت حفیظ طیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا شعراء کے مابین ایک منفرد اور نمایاں مقام ہے. سماعت فرمائیں. جی خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیرا کس منہ سے بیان ہو کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ تجھ سا کوئی آیا تجھ سا کوئی آیا ہے نہ گا جہاں میں دیتا کہ خیرات مجھے اپنی
اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در سبحان اللہ، سبحان اللہ، بدامان دریدہ کس منہ سے بیان کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ. حضرت حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سبحان اللہ، سبحان اللہ. سے واہ واہ. صحرا میں ہو جس طرح کوئی سبحان اللہ، سبحان اللہ، شاخ بریدہ واہ واہ واہ. واہ واہ. شاخ بریدہ آہا. کس منہ سبحان اللہ. سے بیان ہو کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. بہت خوبصورت نعت، بہت خوبصورت نعت، اور ہمارے روح کو، ہمارے ایمان کو تقویت بخشی آپ نے، بہت شکریہ. ایک چیز مفتی صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ جب ہم نبی پاک علیہ السلام کا نام گرامی لیتے ہیں تو ہمیں 1400 سال پہلے جو نبی پاک علیہ السلام کے جو ارشادات سے، اور جو نبی پاک علیہ السلام کے جو بہترین طریقے سے انہوں نے یہاں پہ ہمارے سامنے اسلام کی یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. دیکھیے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد آج ایک ایسا دور ہے کہ جس کی نبی پاک علیہ السلام نے وہ اس وقت پیشن گوئی کی تھی کہ جو ظہور جو قیامت سے پہلے جو نشانیاں ہوں گی وہ انہوں نے ہمارے سامنے رکھی تھی، اور ایک نشانی ہمارے سامنے آج آ رہی ہے. لیکن ایک چیز میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جس طرح جب ہمارے پاکستان بنا تو پاکستان نے آج دن تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. اس کی ایک لاجک تھی، ایک ہسٹری ہے، پوری ایک تاریخ ہے. لیکن جن اسلامی کنٹریز نے، جن خلیجی ریاستوں نے، جس میں آپ کی سوڈان ہو گیا، بحرین ہو گیا، اور عرب امارات ہو گیا، دیگر وہ ایسی خلیجی ریاستیں جنہوں نے اسرائیل کو ان کو تسلیم کیا، اور اپنے عوام کو یہ بتایا کہ اگر ہمارے اس کے ساتھ اچھی تعلقات ہوں گے اسرائیل کے ساتھ تو ہماری صحت، ہماری تجارت، ہماری سیاحت اور دیگر جو ہمارے جو عوامل ہوں گے اس کے بارے میں ہمارے کیا ہوگا، ہمارے پیش رفت ہوگی، ہم ترقی کریں گے. لیکن اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. میں مفتی صاحب سے یہ یہاں پہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان، آج پوری دنیا جو عالم اسلام ہے اس کی جو نظریں پاکستان پہ یہاں پہ ٹکی ہوئی ہیں، جمی ہوئی ہیں، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں جب وہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں ہی دیکھتے ہیں، اور جب وہ مطلب ہم ان کو جو بات پاکستان کہہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں مانتے؟ بھائی اس کے اوپر آپ ذرا وضاحت کیجیے. بڑی زبردست آپ نے سوال کیا ہے کہ دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. اصل میں دنیا کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کا دین پڑھا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے.
یہاں سے ایک لشکر اٹھے گا جو اسلام کا علم بلند کرے گا اور پوری دنیا پر اسلام غالب آ جائے گا. وہ آئے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے. اس سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں اگر دین کے غدار ہیں تو ان کا نام انہی لوگوں میں ہے جو جن صفوں میں میر جعفر و میر صادق کا نام ہے. اور اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اسلام سے پہلے بھی، حضور کی آمد سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے اور آج تک ہمیشہ انہوں نے امن کا قتل عام کیا ہے. انسانیت اور پر ظلم و جبر کی وہ داستانیں قائم کی ہیں جو مثال اس کی نہیں ملتی. ہمیشہ اگر زمانے میں امن ہوا ہے یا حضور کے آنے سے ہوا ہے. جب مکے میں حضور آئے تو ہر طرف امن آ گیا. ٹھیک ہے، یہود و نصارہ نے ہر قوم کو آپس میں لڑایا ہوا تھا. مجھے ہٹلر کی بات یاد آتی ہے، ہولوکاسٹ میں جب اس نے 6 لاکھ لوگوں کو مار کر ان یہودیوں کو مارا تو کچھ چھوڑ دیے اس نے. لوگوں نے کہا کہ بڑا ظالم ہے یہ، تو اس نے کہا میں نمونے کے طور پر یہ تھوڑے سے تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس نے ریسرچ کی تھی، اس نے کہا جس فساد کا جو ہے نا آپ اسے پرولو نو تو اینڈ میں آپ کو اس کی جڑ یہودی نظر آئیں گے. ہر فساد پھیلانے والا، ہر جو ہے نا آج دیکھیں پاکستان پہ حملہ کرے انڈیا تو ایک جہاز انڈیا کا اٹھتا ہے تو 2 ساتھ اسرائیل کے اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یہودی جہاں کہیں بھی ہیں، اسلام کیا پوری دنیا کا امن انہوں نے برباد کیا ہوا ہے. اور یہ اسلامی ریاستوں کے جتنے بھی حکمران ہیں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے اگر وہ خبردار ہیں تو بسم اللہ، نہیں تو ہمارا حق تو ہے نا. مجھے ہے حکم اذان لا الہ، اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. میرا کام ہے میں پہنچا دوں کہ تم ان کے تلوے چاٹتے رہو، ساری زندگی ان کے بوٹ پالش کرتے رہو. انہوں نے تمہارے بچوں کو تمہیں امن نہیں دینا. یہ جب ریاستیں مٹ جائیں گی تو انہوں نے تمہیں بھی مار دینا ہے، تمہیں بھی انہوں نے نہیں رکھنا. صرف تمہاری بقا، تمہاری نسلوں کی بقا اسی میں ہے کہ تم حضور کے وفادار بن جاؤ. اس کے علاوہ تمہاری بقا نہیں ہے. تم امن لاؤ، تم دین اسلام کے وفادار بن جاؤ، یہ ہر طرف امن آ جائے گا. یہودی نصرانی بھی امن میں آ جائیں گے، ہندو سکھ بھی امن میں آ جائیں گے. اگر اسلام اقتدار میں آیا، اسلام کی حکومت ہوئی تو امن ہی امن ہوگا. اس کے علاوہ امن کہیں بھی نہیں ہے. نقصان ہوا اور آج دیکھیں کہ ہمارا فلسطین اور غزہ کے اوپر کس طرح بربریت کی یہاں پہ کی جا رہی ہے، بمباری کی جا رہی ہے. اس کے بعد دیکھیں ایران کے بھی مطلب جو ان کا ری ایکشن اب آپ کے سامنے ہے. اب خدا نخواستہ جسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس کے اوپر ہم نے ہائی لائٹ کیا بھی تھا کہ اس کے بعد کیا ہدف ہو سکتا ہے غیر مسلموں کا. اب پاکستان بھی ہے، مکہ مکرمہ بھی ہے، اور جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیے جو عرب جو جتنے بھی ریاستیں ہیں، جو کنٹریز ہیں، تو وہ تو دوسرے الفاظ سے انہوں نے تو اسرائیل کو تسلیم کر ہی لیا. بھائی دیکھیں، آپ نے عرب ممالک کی بات کی ہے، معذرت کے ساتھ اگر ان میں اتنی طاقت اور ہمت ہو، وہ اگر اسلام کا علم بلند کریں، اسلام کے علم بردار بن جائیں، ساری مسلم ممالک ان کے پیچھے ہوں. بالکل ایسا ہی. لیکن وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی اب یہ حالت بن گئی ہے کہ دولت کے نشے میں مست ہیں، ایسی ہیں کہ شراب نوشیاں ہو رہی ہیں. بالکل ایسا. آپ دیکھیں وہاں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا، سب کچھ ہو یہ رہا ہے. تو ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے. اور ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، یہ کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے. یہ حضور کی امت ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے. ورنہ ہمارے اگر اعمال دیکھیں تو سابقہ امتوں کے اعمال سارے جمع کریں، ایک ایک گناہ کی وجہ سے وہ تباہ برباد ہوئے. آج سارے اگر جمع کریں وہ ہمارے اندر. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر وہ اسلام کا علم بلند کریں، اسلام کے علم بردار بن کے وہ پہل کریں، ساری مسلم ممالک کے جتنے بھی حکمران ان کے پیچھے ہوں گے. لیکن وہ نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ وہ دولت کے نشے میں مست ہیں. دوسری بات، اس وقت پورا عالم کفر جو ہے اس کی نظریں فقط پاکستان پہ. اس کی مین وجہ میں بتا رہا ہوں. حدیث مبارکہ میں نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا، غزوہ ہند ہوگا. یہ حضور کا فرمان ہے. اور ہند ہوگا
سرزمین ہند سے ایک چھوٹا سا خطہ جو ہے اس کا علمبردار بنے گا، اس کے ہاتھ میں علم ہوگا، اور اللہ رب العزت اس چھوٹے سے خطے کی وجہ سے اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ انہوں نے پڑھا ہوا، ان کو سب کچھ پتا ہے، اصل ٹارگٹ ان کا پاکستان ہے۔ وہ ریسرچ کر کے اس کے بعد ایکشن کرتا ہے، انہوں نے سب کچھ ریسرچ کیا ہے، سب کچھ ان کے سامنے آیا ہے، تب وہ آہستہ آہستہ پہلے کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں، عراق میں فلاں فلاں ہو رہا ہے، اب ان کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان پہ ہے۔ دیکھیں کعبۃ اللہ، حرمین شریفین، مسجد نبوی، وہاں پر تو حضور کی حدیث پاک ہے، وہاں پر تو دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا، بے شک وہ تو اللہ کے گھر ہیں، ٹھیک ہے ساری مساجد ہی اللہ کے گھر ہیں، لیکن وہاں ان کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ذمہ ہے۔ اب مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے، آج بھی ہمارے جو اس وقت کے حکمران ہیں، اس وقت کے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں، انہیں سوچنا ہوگا۔ دیکھیں باقی آپ کے جو آپس کے اختلاف ہیں ان کو سائڈ پہ رکھیں، آپ اس پاکستان کی خاطر ایک پیج پہ آ جائیں، اسلام کی خاطر ایک پیج پہ آ جائیں۔ جب اسلام کی خاطر آپ ایک پیج پہ آئیں گے، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز بلند کریں گے، اللہ رب العزت مسلمانوں کو عزت دے گا، اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ کب ہوگا؟ جب آواز بلند ہوگی۔ آواز بلند ہی نہیں ہوگی، آواز بلند نہیں ہوگی تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اصل بات ہم یہاں پہ دیکھیں، اپنے طور پہ میں بھی یہاں پہ مذمت کرتا ہوں، پورے جینٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک یہاں پہ مذمت کرتا ہے، مفتی صاحب مذمت، پورے پاکستان۔ دیکھیں جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس مسلمان کے دل میں ایک رائی کی دانے کے برابر ایمان ہے، وہ بھی آج جو ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جس مذمت کرتے رہیں گے یا کوئی ایکشن بھی کریں گے؟ دیکھیں وہی بات ہے، 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، مذمت تو سب نے کر دی، سب نے کی، ترکی کے صدر صاحب نے بھی کر دی، رجب طیب اردوغان صاحب نے بھی کر دی، ہمارے پی ایم صاحب نے بھی کر دی، ہمارے صدر صاحب نے بھی کر دی، سب نے کر دی، دھڑلے سے کر دی، دھڑلے سے کر دی، سب نے کر دی۔ لیکن مذمت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھیں مذمت تب ہی وہ کارآمد ثابت ہوتی ہے جب آپ لوگوں کا اتفاق ہو، اور ایک اور چیز آپ لوگ اگر ایک پیج پہ آئیں، ایک جگہ پہ جمع ہوں، مسلمان سارے حکمران جتنے بھی علاقے میں سارے ایک پیج پہ جمع ہوں، پھر وہ پریس کانفرنس کر کے پھر مذمت کریں، پھر اس کو کوئی فائدہ دیکھیں خلیجی ریاستیں جو عرب کنٹریز ہیں، انہوں نے ایک پورے خطوط لکھی اور پورے ڈیلیگیشن شکل میں جو بائیڈن سے ملتے ہیں، اور وہ بھی آگے سے کہہ رہا ہے ایسا نہیں کہ وہاں پہ جنگ بندی ہونا چاہیے، اسرائیل کو باز رہنا چاہیے، لیکن اس کی بات بھی کوئی نہیں مان رہا۔ وہ اسرائیل کو نہیں کہہ رہے، وہ کہاں کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ پڑھ لیں نا آج کے اخبارات جتنے بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ فلسطین حملہ کر رہے ہیں ان پر اور دفاع کر رہے ہیں، کیا نام ہے، اسرائیلی۔ ان ظالموں کو نظر نہیں آتا ہے ایک طرف F-16 جہاز اور F-16 F-17 حملے کر رہے ہیں، اور دوسرے نماز پڑھنے والے لوگ، بھائی نماز پڑھنے والے لوگ، اور دفاع کون کر رہے ہیں؟ وہ راکٹ لانچر پھینکنے والے ہاتھوں کے ساتھ، وہ ان کو دہشت گردی لگتی ہے، ان کی دہشت گردی نہیں لگتی۔ دیکھیں بات اصل یہ ہے، وہ کافر، یہودی، عیسائی، وہ سارے جتنے بھی ہیں غیر مذہب، وہ ایک پلیٹ فارم پہ، آپ امریکہ کو دیکھ لیں، برطانیہ کو دیکھ لیں، دیگر غیر مسلم ممالک کو، دوسری الفاظ وہ سے ایک پلیٹ فارم پہ، مجرم بھی وہی ہیں، وہی بات اور ہے، جسٹس بھی وہی ہیں، فریاد ہی وہی کرتے ہیں، ہمارے مارتے علاقے میں ایک مثال ہے، ایک تو چوری اوپر سے زینہ زوری، مجرم بھی وہ ہیں اور اوپر سے وہ مسلمانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کو پاکستان میں وہ دور دراز علاقوں میں دہشت گردوں کی دہشت گردی نظر آ گئی، آپ نے کہا کہ جی ان پہ پابندی لگائیں، ہمارے ملک نے پابندی لگا دی، علماء نے فتوے صادر کر دیے کہ یہ دار اسلام سے خارج ہیں، دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے، دہشت گرد جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ مفتی صاحب آپ کو فلسطین میں نظر نہیں آئی؟ کھلے عام دیکھیں وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا۔ جنگ کا بھی ایک اصول ہے، آپ اگر جنگ کی ایک اصولوں کو پڑھیں، جنگ کے ایک اصول ہے، اعلان جنگ کرو نا بھائی۔ دیکھیں بچے جو ہیں جنگ میں بھی ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، خواتین جو ہیں ان کی عزت کو جنگ میں بھی پامال نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر تو سر عام بچوں کو گولیاں چلی لگی، وہاں پر تو حملہ خواتین جو تھیں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ یہ مسلمانوں کے لیے المیہ ہے، ابھی بھی وقت ہے، اسلامی ممالک کے لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ اور ایک اور بھی چیز میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھوں گا کہ اب ہم سب کی یہ سوچنے کا ٹائم ہے کہ اب ہم امن کی بات کریں گے یا جنگ کی بات کریں، کیونکہ ایک چیز ہمارے سامنے ہے، امن، اگر ہم امن کی بات کریں، امن تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ جو جس کے ساتھ امن کا معاہدہ کرنے والے ہیں تو وہ بھی اس کے حق میں ہو۔ دوسرا انسان ہمارے سامنے امن کی بات ہی نہیں کر رہا بھائی، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں انسان کہ ہم امن کی بات کر رہے ہیں، ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں پوری امت مسلمان کو واحد ہو کے ایک پیج کے اوپر آنا چاہیے، اور جو ہمارے 56 اسلامی کنٹریز ہیں ان سب کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ان سب کو تماشا نہیں بننا چاہیے کہ آج ان کے ساتھ ہو رہا تھا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، جب ہم مسلمانیت کی بات کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا پھر کسی ایک ریاست کا، کسی ایک ملک کا
یہ قانون نہیں ہے کہ یہ صرف اسی کا کہ یہ آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اسی کو ٹیکل کرے، نہیں، یہ ہم سب کا یہ انڈیویجولی معاملہ نہیں، یہ کلیکٹیولی معاملہ ہے، کیونکہ یہ آج اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ کیوں نہ کہ کل ہمارے ساتھ بھی ہوگا، اس سے پہلے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے اور اس کو بھرپور طریقے سے نہ صرف مذمت ہم کرتے ہیں بلکہ ایکشن کرنا چاہیے، ایسے حکمت عملی بنانی چاہیے، ایسی پالیسیز یہاں پہ ہمیں ترتیب دینا چاہیے کہ جس کو بیس کرتے ہوئے ہم یہ کریں کہ اس کے ساتھ مزاحمت تو کریں لیکن ساتھ ہم ایکشن کریں اور جنگ کی حالت میں آئیں۔ ایک اور چیز میں یہاں پہ مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ جو آج ہمارے پاکستان میں اور دیگر اسلامی کنٹریز میں ایک چیز یہاں پہ آئی ہے کہ دیکھیں کہ فلسطین کی جو صورتحال ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہے، غزہ میں جس طرح بے حرمتی کی گئی ہے، رمضان سے شروع ہوا یہ سلسلہ ابھی تک یہاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، کیا یہ سلسلہ ختم ہوگا؟ کیا اس کے امن سے ختم ہوگا یا جنگ سے ختم ہوگا؟ بھائی جان میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہود و نصارہ نے جب بھی امن کا معاہدہ کیا ہے نا تو انہوں نے مسلمان کو نقصان دینے کے لیے، امن اس وقت ہوتا ہے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اب جوابی کارروائی شروع ہو گئی ہے، آپ جوابی کارروائی شروع کریں، ان کے ساتھ اعلان جنگ کریں، اسلامی ریاستیں جتنی بھی ہیں مل کے، اور پاکستان کے لیے تو بالخصوص اس لیے میں کہوں گا کہ پاکستان واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے جو ان کے جو ہے نا آنکھ میں ایک تنکا ہے، سمجھو چبھ رہا ہے بھائی، اس کے ساتھ پنگا کیا تو کہیں کا ہی نہیں چھوڑیں گے بھائی، یہ جس طرف جاتے ہیں تو پھر کون آگے رکتا ہے بھائی، ہمارے جوان ایسے ہیں کہ جس طرف رخ کر لیں تو کوئی آندھی کوئی طوفان انہیں روک نہیں سکتا، یہ خود طوفان بن جاتا ہے، یہ ان لوگوں میں ایمان کا جذبہ ہے۔ میں کہتا ہوں میں خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ان کا جذبہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں گولیوں کی بارشیں آ رہی ہوتی ہیں تو حکم یہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھو، کسی کا قدم پیچھے نہیں ہوتا، آگے ہی جا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی فوج جس کے پاس ہو، میں کہتا ہوں آپ قدم بڑھائیں، میں کہتا ایک ایک فرد امت مسلمہ کا آپ کے پیچھے کھڑا ہے اور اب وہ وقت دور نہیں ہے، ان کے ساتھ امن کے معاہدے آپ کتنے کر چکے ہیں یار، کتنے فلسطین کے لیے اگر کریں تو ایک پورے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں ان کی الماریوں میں، کشمیر کی بات کریں، کشمیر کے بھرے ہوئے ہیں، کوئی بھی کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہوا، ان کے ہر ایک امن معاہدہ صرف ان کی ذات کے لیے ہے، تمہارا صرف اور صرف ان کے لیے اعلان جنگ سب سے بڑا امن کا پیغام ہوگا، آزما کے دیکھ لو، اگرچہ منہ چھوٹا سا ہے، منہ میرا پر بات بڑی سی ہے، میں چھوٹا ضرور ہوں، بات بڑی ہے، لیکن اعلان جنگ ایک دفعہ کر کے دیکھو، جس ملک کے ساتھ تم کر لو، اگر نہ امن ہو گیا تو آگے ہمیں پکڑ لیکن اگر جہاد کا اعلان کرتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے مسلمانوں کا، بچ کے آئیں گے تو غازی ہوں گے، مارے جائیں گے تو شہید ہوں گے، بے شک اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور ابھی یہ وقت آ چکا ہے۔ اور ایسے معاہدے جس طرح آپ نے مفتی صاحب نے یہاں پہ ایک بات کی کہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں بھی دیکھیں کہ جب ایک حد تک امن کے معاہدے کو ساتھ لے کے انسان چلا جا رہا تھا، جب فتح مکہ ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ وہ اب جو امن کا جو معاہدہ تھا اس کو وہاں پہ بریک کیا گیا، اس کی وائلیشن کی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسی شاندار فتح عطا فرمایا مسلمانوں کو۔ بالکل، لیکن جی مسلم وہ تو ہمیشہ انہوں نے امن معاہدہ جب توڑا ہے تو جب بھی فتح مکہ مرز وجود میں آیا، وہ مکہ فتح ہوا، اس سے پہلے تو امن معاہدے پر مسلمانوں نے عمل کیا تھا۔ آپ نے اسلامی ریاستیں جتنی بھی ہیں بشمول پاکستان کے، آپ نے کون سا امن معاہدہ توڑا ہے؟ کون سا ان کا حکم آپ نے رد کیا ہے؟ آج دن کوئی توڑتا تو ہم برداشت کر رہے ہیں بھائی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو حکمران آتا ہے وہ سب سے ہمارا زیادہ وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ امریکہ اور واشنگٹن جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہیں کہ یہ ہمارا وفادار ہے سب سے بڑا۔ امریکہ کے تعلقات کس کے ساتھ اچھے ہیں؟ یہ تعلقات آپ نہ دیکھیں، یہ تعلقات آپ کو فائدہ نہیں دیں گے، دنیاوی فائدہ ہے، اخروی دنیاوی فائدہ بھی آپ کا اسی میں ہے کہ آپ حضور کے غلام بن جائیں، ٹھیک ہے، زندہ رہتے ہیں جب انسان۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں، نہ اس سے 100 سال پہلے ہمارا نام تھا، نہ اس سے 100 سال بعد ہمارا نام ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا سے تو گزر جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کی سوچوں میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی یادوں میں، لوگوں کے احساسات میں، وہ ایسے کام کر کے جاتے ہیں کہ رہتی صدیوں تک ان کو یاد رکھا جاتا ہے، وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں اگر ہم یہاں پہ آئے ہیں، اگر ہمارے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا، اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں ایک خلا چھوڑ کے جا رہے ہوں، تاکہ ہماری کمی محسوس ہونی چاہیے، اور یہ کمی تبھی محسوس ہوگی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستوں کے مطابق چلیں گے اور کام کریں گے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو لوگ ہمیں یاد رکھیں گے کہ ہاں کوئی تھا، کہ جو دیکھیں علم الدین غازی کا نام آج لوگ یاد کرتے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں ہیں اور تعصب قیامت تک ہمارے دلوں میں رہیں گے۔
ممتاز حسین قادری صاحب کا نام ہمارے دلوں میں ہے، تعصب قیامت رہے گا. یہ کیوں ہے کہ یہ وہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جنہوں نے وہ یہ دیکھیں آج ہم لوگ مذمت کرتے ہیں، ان لوگوں نے مذمت کی لیکن ان کے بحث میں یہ تھا کہ ہمیں ایسا کریں، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے تھے کہ اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جانے 100 جاں فدا. جی کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جی جی قادری صاحب نعت سے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ یاد آتی ہے مجھے ہے مدینہ کی یہ بات یاد آتی ہے مجھے ہے مدینہ کی یہ بات کیا کہ زندہ رہنا ہو تو انسان. بہت خوبصورت بات. اور کیونکہ آج کا یہ پروگرام اسلام اور آج کا انسان اس کے بارے میں ہم نے بہت اچھی باتیں کی. مفتی اکرام نے ہمارا ساتھ دیا. اور دیکھیں کہ ایک چیز میں آج آپ کے سامنے رکھوں کہ اس کی ٹائم بھی ختم ہونے کے قریب ہے، آخری 1-8 منٹ اس کا باقی ہے کہ دیکھیں کہ اگر ہم اسلام کو اپنے سینے میں سموئیں گے، اگر ہم اسلام کے مطابق زندگیاں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. اگر ہم اسلام کو پیسے پوش ڈال لیں گے، اگر ہم خود اپنے آپ کو آگے لائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی ذلیل خوار کریں گے اور آخرت میں بھی ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. جہاں تک ہو سکے انسانیت کی خدمت کریں، جہاں تک ہو سکے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. جب آپ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے آپ انسانیت کی بھلا کے کام کریں گے، آپ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کے کام کریں، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوگا. میں شکر گزار ہوں جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین ضیائی صاحب کا، آپ نے ٹائم نکالا، بہت بہت شکریہ. اور جناب حضرت علامہ مفتی ثاقب علی ہزاروی صاحب کا بہت شکریہ جناب. اور ہمارے ساتھ سے جو نعت خواں حضرات تھے، حافظ محمد اعجاز گولوڑی صاحب بہت شکریہ جناب. اور اشتیاق احمد قادری صاحب بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی آج کی اس پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے محمد اعجاز بشیر کو جنن ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے آج کی اس پروگرام سے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.